बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से रहोगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की सैयद अमीनुल कादरी की वीडियो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबू रगल एक शख्स हैं, एक बुजुर्ग हैं, मौला मुश्किल कुशा के शागिर्द हैं। आप उनसे कहते हैं, ए अबू रगल, मेरी 5 बातों को याद रखना। ये मौला मुश्किल कुशा का खुतबा नसीहत है, ये बहुत कीमती, आप इसको सुनिए। बल्कि मौला मुश्किल कुशा ने भी उसको बयान किया, फरमाया ना कि ये जो 5 बातें अबू रगल मैं जो तुझे बयान कर रहा हूं, ये 5 बातें जो तुझे दे रहा हूं, ये इतनी कीमती है। अगर तुम ऊंटों पर बैठकर भी तुम लोग सब मिल करके इन बातों को मेरे बाद ढूंढोगे तो ये बातें तुमको नहीं मिलेगी। कौन कह रहे हैं? मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने उसको किताबों में लिख दिया, बयान कर दिया, ताकि मौला मुश्किल कुशा की वो बातें हम तक पहुंच जाएं और हम कामयाब हो जाएं। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, अबू रगल, मेरी बातों को गौर से सुनना, 5 बातें ध्यान में रखना, और ये बातें इतनी कीमती है, अगर ऊंटों पर बैठकर भी इसको ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। फरमाया, और तुम लोग थक जाओगे लेकिन मेरी बातों को नहीं पाओगे। सबसे पहली बात 5 में से एक, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, बंदा सिर्फ अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल से उम्मीद रखे। अगर कामयाब बनना चाहते हो तो 5 में से एक बात पहली, बहुत गौर से सुनना। ये बातें अली मुर्तजा कहते इतनी कीमती है, ऊंटों पर बैठ करके ढूंढोगे थक जाओगे, नहीं मिलेगी। मौला मुश्किल कुशा की नसीहतें हैं। फरमाया, अगर कामयाब बनना है तो 5 में से पहली बात, उम्मीद सिर्फ अपने अल्लाह से रखना। बस अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद मत रखो। आदमी सोचता है वो मेरा दोस्त, वो मेरा यार, वो मेरा भाई, मोहब्बत सबसे रखो, उम्मीद सिर्फ खुदा से। कितनी कीमती बात है। या एक बात अर्ज करूं, बाद में अर्ज करूंगा, इंशाअल्लाह वो उन्वान आएगा, लेकिन यहाँ उन्वान के तहत बात अर्ज करूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। कितने भाई? 11। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में सोचते थे कि अगर कोई मुझ पे हमला करेगा तो मेरा हिसार करने के लिए कितने भाई होंगे? 11 भाई होंगे। अरे जिसके 11 भाई हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन 11 भाइयों में से 10 भाई आपको कंधे पे बिठा के ले गए और ले जाने के बाद जमीन पे पटका, और पटकने के बाद एक लात मारता तो दूसरे के पास जाते, तू मेरा भाई है, तो वो भी पैर मारता, और तीसरे के पास जाते तो वो भी पैर मारता, हत्ता के 10 के 10 ने मिल करके हजरत यूसुफ को कुएं में डाला। तो तब यूसुफ ने कहा, ना मैं भूला, मैं तो इनसे उम्मीद लगाए बैठा था, इनसे उम्मीद लगाता कि मेरे 11 भाई हैं और 10 जवान हैं, कोई हमला करेगा तो ये बचाने आएंगे। मगर मौला साबित हो गया कि मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और मुझे उम्मीद तुझी से है। जब यूसुफ ने कहा उम्मीद तुझी से है तो कुएं से निकाले गए और मिस्र के बादशाह बना दिए गए। उम्मीद खुदा से रखो। कौन सा बाप, कौन सी माँ, कौन सा भाई, कौन सा बेटा, कौन सी बेटी, कौन सी बहू, कौन सा दोस्त, कुछ नहीं। मोहब्बत बाप से करो, माँ से करो, रिश्तेदारों से करो, दोस्तों से करो, सबसे, लेकिन उम्मीद सिर्फ अपने अल्लाह से। अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद मत करो। इसीलिए मौला मुश्किल कुशा ने कहा, पहली बात कि बंदा हमेशा अपने रब से उम्मीद करे। फिर फरमाया, दूसरी बात, अगर कामयाब होना चाहते अपने गुनाहों की वजह से हमेशा डरते रहो अल्लाह से। जो गुनाह करे और अल्लाह से न डरे वो हलाक हो जाता है, और जो गुनाह करे और अल्लाह से डरे तो अल्लाह का डर वो चीज है कि इंसान को हलाकत से बचा लेता है। तो अपने गुनाह की वजह से अल्लाह से डरते रहो। पता नहीं कब पकड़ कर ले, कब पकड़ कर ले। हमारा हाल तो ये है, हम गुनाह करते हैं, कभी अल्लाह से डरते ही नहीं, हमारे दिल में कभी ख्याल ही नहीं आता।
اور فرماتے تیسری بات، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرنے میں کبھی جھجکا نہ کرو. جو نہیں معلوم ہے وہ علم والوں سے پوچھا کرو، جاہلوں سے نہیں، ورنہ وہ تو خطرناک بات بتا دیں گے، کچھ بھی بتا دیں گے. پھر وہ جاہل کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر شکم میں بچہ ہو تو طلاق نہیں ہوتا. یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. آئینہ دیکھ لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. کسی کا گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. اگر بکری کا پیشاب پیر پہ آ گیا تو نہانا فرض ہو جاتا ہے، یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. چھپکلی اگر بدن پہ گر جائے تو سونے کا پانی کہ سونے کی چیز پانی میں ڈال کے نہانا پڑتا ہے، یہ حال ہے. مولا مشکل کشا کہتے ہیں علم سیکھو علم والوں سے. علم کے معاملے میں، سوال کے معاملے میں کبھی شرمایا مت کرو. فرماتے ہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں خدا نے مجھے وہ زبان دی ہے کہ میں حضور سے بہت سوال کرتا تھا، اسی لیے حضور نے جو مجھے بتایا کسی اور کو نہیں بتایا. صحابہ کرام باتیں کرتے تھے، 70 باتیں ایسی ہیں، 70 نصیحتیں، 70 وصیتیں حضور نے صرف علی کو دی، کسی کو نہیں. 70 باتیں. اسی لیے مولا کا علم جو تھا نا وہ کسی کے پاس نہیں. مجھے بہت سے واقعات یاد آتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو واقعات میں کبھی نہیں، قطعی نہیں لے جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اعتکاف میں بہت سارے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، میں ان کو یہ مولا مشکل کشا کا واعظ سنانا چاہتا ہوں. آپ کو بھی، گھروں میں جو خواتین سن رہی ان کو بھی، تاکہ ہم علی مرتضیٰ کی تقریر سنیں نا. مولا مشکل کشا نے جو تقریر میں بات کی، زبان میری بات ان کی ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہے، اور وہ بہت قیمتی ہیں، وہ بہت خلوص سے بھرپور ہیں، وہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا. مولا مشکل کشا کہتے ہیں پہلی بات امید اپنے صرف اللہ سے رکھو، دوسری بات گناہوں کے سبب اللہ سے ڈرتے رہو، تیسری بات فرماتے ہیں اگر نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے باتیں پوچھو، سوالات کرو. جتنا سوال کرو گے اتنا آپ کو علم ملے گا. آج کل لوگ سوال کرنے ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں. آج تو اتنا ترقی کا دور ہے، آپ کسی بھی علم والے سے، عالم سے، مفتی سے واٹس ایپ پہ سوال پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ گندگی بھیجتے ہو، یہ فوٹو وہ تصویر ایسا ویسا، اپنی سیلفی نکال کر کے خود ہی بھیجتے ہو. تو یہ سارے واحدات کام کرنے کی بجائے جو واقعی اہل علم ہیں، جن پہ آپ کا دل جمتا ہے، آپ ان کے پاس کچھ مسائل پوچھا کریں. روزانہ ایک مسئلہ پوچھو گے تو ایک مہینے میں 30 مسئلے جان جاؤ گے، ایک سال میں 365 مسئلے جان جاؤ گے. یعنی آپ کا علم اتنا بڑھے گا. میں دیکھتا ہوں الحمدللہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں جو لوگ پابندی سے آتے ہیں، وہ لوگ ضروریات زندگی کے مسائل کو زبانی یاد کر چکے ہیں. بہت سارے لوگ، انہیں پتا ہے، آسانی کے ساتھ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر علم نہیں تو پوچھو علم والوں سے. تیسری بات. چوتھی بات فرمایا اگر تم عالم و علم والے ہو اور اگر تم کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم اور کوئی تم سے پوچھ لے تو پھر اٹکل سے مت بتایا کرو، بول دیا کرو مجھے نہیں معلوم. 5 باتوں میں سے یہ چوتھی بات ہے کامیابی کا. جو نہیں معلوم ہے صاحب بولو ہمیں نہیں معلوم. ارے امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک نشست میں 36 سوال کیے گئے. کتنے؟ 36. اور 36 میں سے 18 کے بارے میں امام اعظم نے کہا مجھے نہیں معلوم. آج ہم کسی سے سنتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آدمی کچھ کا کچھ بتاتا ہے، سر نہ پیر، اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک کچھ بھی. حالانکہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، علم بغیر کنارے کا سمندر ہے. ہر بات ہر آدمی کو معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہر بات ہر آدمی کو معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے تعلیم امت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بعض مرتبہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے اگر بعض سوال کیے گئے، حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورۃ الکہف کے نزول کے معاملے میں حضور علیہ السلام نے کچھ دن خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے، آپ جانتے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نہیں کل بتائیں گے. وہ لوگ کل آئے،
تو پھر فرمایا کہ کل بتائیں گے. وہ پھر کل آئے تو کہا کل بتائیں گے. ہمارا ایمان ہے ہمارا نبی بھولتا نہیں ہے. اللہ کسی حکمت کے تحت نبی کو بھلا دیتا ہے. حضور نے کہا کل بتائیں گے, پھر کہا کل بتائیں گے, مگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھلا دیا. انشاءاللہ کہنا بھلا دیا. حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا, جان بوجھ کے نہیں, اللہ نے بھلا دیا. کیوں بھلایا؟ حضور کو اللہ نے بھلایا, یہ بات امت میں پہنچے گی اور امت کو انشاءاللہ کی عظمت پتہ چل جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں تقریباً 40 دن تک کے کل 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 ہوتا رہا. ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور کے بارے میں نازیبا کلمات کہے. سرکار نے فرمایا انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. جب کہا انشاءاللہ کل بتاؤں گا تو سورت کا نزول ہوا. اس سے پتا چلا عالم ما کانا وما یکون کے ذریعے ہمارا ایمان ہے. حضور کو اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا کیا ہے, لیکن صرف یہ چیزیں تعلیم امت کے لیے. آقا نے خود کہا میں بھولتا نہیں ہوں, میں بھلایا جاتا ہوں. لیکن کچھ بدبخت اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں حضور کو علم ہوتا تو حضور انشاءاللہ کہنا نہیں بھول جاتے. کیوں بھول گئے حضور انشاءاللہ کہنا؟ انشاءاللہ کہہ دیتے. ارے حضور کو علم تھا مگر اللہ نے بھلا دیا. محبوب بھولے گا تو قانون بن جائے گا. محبوب بھولے گا قانون بن جائے گا. حضور کو بلایا. خدا کہتا ہے محبوب ہم تمہیں یوں پڑھائیں گے, ہم تمہیں یوں پڑھائیں گے, آپ کبھی نہیں بھولو گے مگر ہم جو چاہیں, اللہ ماشاءاللہ ہم جو چاہیں. بہرحال تو فرمایا اگر تم علم والے ہو اور لوگ تم سے مسئلے پوچھتے ہیں اور اگر تم کو وہ بات نہیں معلوم, اٹکل سے مت بتایا کرو بلکہ کہہ دیا کرو نہیں معلوم ہے تو ہم کو نہیں معلوم ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا 5ویں بات فرماتے ہیں ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہے, ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت. اب بتائیں اگر کسی کا سر کاٹ دیا جائے, سر کاٹ دیا جائے تو وہ رہے گا, اس کا جسم زندہ رہے گا. تو فرمایا کہ ایمان کا سر کیا ہے؟ ایمان کا سر صبر ہے. ایمان میں صبر کی حیثیت سر کی ہے. یعنی بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا مادہ انسان میں ہونا چاہیے. صبر مطلب کیا؟ کوئی حادثہ ہو جائے تو اللہ کی رضا میں راضی رہے. صبر کا مطلب ہے روکنا یا رکنا. صبر کا مطلب ہے روکنا یا رکنا. روزے کو بھی صبر کہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کھانے پینے اور وظیفے زوجیت سے رکے رہتے ہیں, اس لیے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو گناہوں سے رکنے کا نام بھی صبر ہے. اب پتا چلا کہ بندہ اگر گناہ سے نہیں رکے گا تو وہ کامل مومن کبھی نہیں بن سکے گا. اس لیے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رہے. فرماتے ہیں یہ 5 باتیں ہیں. سو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ سب کو کیسی لگی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. تو دوستوں اسی کے ساتھ آپ ہمیں دیجیے اجازت. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.